नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह 15वें पारे के बाज़ अहम मज़ामीन का तज़किरा करेंगे। 15वें पारे में सूरह अल-इसरा, जिसको सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है, और सूरह कहफ का कुछ हिस्सा शामिल है। 15वें पारे का आगाज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के बयान के आगाज़ से होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहाँ दीगर बहुत से मोजज़ात अता फरमाए, अल्लाह ने यूँ तो हर पैगंबर को मोजज़ात दिए, मगर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई तरह के मोजज़ात दिए। और आपके मोजज़ात का आलम यह था कि नबातात और जमादात तक आपके अल्लाह के रसूल होने की गवाही देते थे। पत्थरों ने भी आका की गवाही दी, खजूर के दरख्त ने भी आका की बारगाह में सजदा रेज़ होकर गवाही दी हुजूर की रिसालत की। इवन जानवर, बकरियों ने, ऊँटों ने हुजूर की बारगाह में सजदा रेज़ होकर हुजूर की रिसालत की गवाही दी। और आका इनामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों से चश्मे रवा हुए, अलगर्ज़ कई तरह के मोजज़ात। मगर उन सब मोजज़ात में एक बड़ा आला मोजज़ा वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सरज़मीन मक्का से मस्जिद अक्सा तक सफ़र कराया, फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों का सफ़र कराया, फिर आसमानों से सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा से फिर आलम ला मकां का सफ़र कराया, जिसका तफसीली बयान हमें हदीस के अंदर मिलता है। और सूरह नजम में अल्लाह पाक फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना काबा कौसैन औ अदना, कि फिर वो और करीब हुए, फिर वो और करीब हुए, और इतना करीब हुए जैसे दो कमानें करीब होती हैं। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज पाक का जो जिक्र है, इसको अल्लाह पाक ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का बयान इस सूरत में किया है, सूरह अल-इसरा के अंदर। फिर इसके बाद अगली आयत में इस्लामी अखलाक व आदाब का बयान है। और बाज़ उलमा ने कहा कि यह भी मेराज के फैज़ान में से एक फैज़ है, और मेराज के दिए गए पैगाम में से एक पैगाम है कि लोगों अपने अखलाक की, अपने किरदार की, अपने मुआमलात की इस्लाह करो। अल्लामा इकबाल रहमान ने फरमाया था हुजूर को मुखातिब करते हुए कि या रसूल अल्लाह, तेरी मेराज कि तू लौह कलम तक पहुँचा, मेरी मेराज कि तेरे नक्शे कदम तक पहुँचूँ। हुजूर के अखलाक को अपनाना, आका के किरदार को अपनाना, उम्मत मुस्तफ़ा का मेराज ये है कि वो आका के अखलाक के रंग में रंगी जाए। उसमें से कुछ का जिक्र किया गया। फरमाया सबसे पहली चीज़, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, शिर्क के करीब मत जाओ। दूसरी चीज़ और बड़ी अहम तरीन चीज़ है कि अल्लाह की इबादत के हुक्म के बाद दूसरा हुक्म दिया कि फिर वालिदैन के साथ उसने सलूक किया करो। और कुरान मजीद में यूँ तो कई मकामात पर वालिदैन का जिक्र आया है, मगर यहाँ तफसील के साथ बतौर ख़ास कहा कि अगर माँ बाप में से कोई बुढ़ापे के आलम में चला जाए, बूढ़ा हो जाए, फिर तो ऐ नौजवानों, ऐ औलाद, तुम्हारे मुंह से उफ तक नहीं निकलना चाहिए। उनकी किसी बात पर, उनके किसी अमल पर नागवारी का कोई इजहार, इवन हूँ की शक्ल में भी मुंह से नहीं आना चाहिए। उनके सामने अपनी नरमी और आजिज़ी के पर बिछा दो, उनके साथ बड़ी इज्जत, मोहब्बत, चाहत के साथ बात किया करो, और फिर उनके लिए खुदा की बारगाह में ये दुआ भी किया करो कि बारी ताला तू ऐसे उन पर मेहरबान हो जा जैसे बचपन में वो हम पर मेहरबानी किया करते थे। आज अगर हम अपने मुल्क पर, अपने मुआशरे पर, उम्मत मुस्लिमा पर निगाह डालें, हमारे वालिदैन शिकवा के ना नज़र आते हैं कि औलादें हमारे हुकूक अदा नहीं कर रही, और हुस्न सलूक का जो मुतालबा कुरान और सुन्नत में अल्लाह रसूल ने किया है हमें पूरा होता नज़र नहीं आता। मैं नौजवान भाइयों को, नौजवान बहनों को पैगाम दूंगा कि खुदा के लिए जहाँ रब का हक अदा करना है, वहाँ मखलूक में सबसे पहला हक और सबसे ज़्यादा हक वो हमारे वालिदैन का होता है। उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनके हुक्म की पाबंदी, ये दीन के बुनियादी उमूर में से है। फिर अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया कि रिश्तेदारों और मुसाफिरों और मिस्कीनों का जो हक है उन्हें अदा किया जाए। फजूल खर्ची से मना किया। फरमाया ना इतने बखील हो जाओ कि तुम्हारे पास हाथ में पल्ले में कुछ भी ना रहे, फिर पछताते रहो, याद करते रहो कि मेरे पास ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं है। ना इतने सखी अपने आप को इस तरह खुले हाथ कर दो
اور نہ تنگ دست ہو جاؤ، بلکہ درمیانی راہ چلو۔ درمیانی راہ اعتدال کی راہ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ میں اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ قتل میں دونوں شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کوشش کرتا ہے، خاص طور پہ علماء کرام نے کہا کہ جب اہل عرب کے اندر رواج تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو بیٹیوں کو بھوک کی وجہ سے یا آر کی وجہ سے معاذ اللہ استغفر اللہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یا یہ شکل بھی تھی اور ہمارے معاشرے میں آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے کہ وہ بچہ جس کا نقش ماں کے پیٹ میں جم چکا ہو اور روح ڈالی جا چکی ہو، اسے کسی وجہ سے، اپنی کسی دنیاوی وجہ سے اس کا ایبارشن کرا دینا، علماء کرام نے اس کو بھی قتل اولاد میں شامل کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کسی جاندار کا ناحق قتل مت کرو۔ دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ کہا نہیں، کسی انسان کو، ایون کسی جاندار کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کریں۔ اگر کسی کو یتیم کے مال کا ولی بنایا جاتا ہے تو وہ اس کو اس طرح سے ڈیل کرے جیسے وہ انتہائی ذمہ داری کا کام ہے جس کو پورا کر رہا ہے، اور ذرا برابر بھی اس کے مال کا نقصان نہ ہونے پائے یتیم کے مال کا۔ میں اگر وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کیا کرو۔ تیسرا فرمایا کہ ناپ تول جب کسی سے ایک معاملہ ہو تو پوری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تمہاری تحقیق نہ ہو، تمہیں کنفرم نہ ہو، اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں، آج ہمارا معاشرہ بالخصوص مسلمان ریسرچ کا جو کلچر ہے اس سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں، حالانکہ ہمارے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، آگے سورہ الحجرات میں آئے گا، ایمان والو جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، وہ اس کی اچھی طرح چھان بین کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جلد بازی میں اس خبر کو سن کر اپنا ریئیکشن دے دو اور بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے اور آب زر سے لکھنے کے لائق ہے، سرکار نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے پھیلا دیا کرے۔ جھوٹ بولنا تو الگ بات ہے، صرف سنی سنائی بات کو، اس کی تحقیق نہ کرنا، اس کو کنفرم نہ کرنا اور اسے آگے بیان کر دینا، سرکار نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ کا ذکر آیا، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور آقا نامدار کی شبانہ روز جو محنت تھی دین اسلام کے لیے، حق کی تعلیم کے لیے، اور پھر جو لوگ اس کی طرف کشاں لوگوں کے دل کھنچ رہے تھے، متوجہ ہو رہے تھے اس جانب، کفار مکہ حضور کی دعوت کا زور توڑنے کے لیے اپنی کئی چالیں چلتے تھے۔ ان میں سے ایک انہوں نے آقا کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر آپ یہ ہمارے سامنے جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو یہاں سے دور ہٹا دیں تاکہ میدان بڑا کھلا صاف ہو جائے۔ پھر یہ بھی کہتے تھے کہ آپ یہاں سے چشمے جاری کروائیں، مکہ میں پانی نہیں ہے، تاکہ یہاں پانی کی ریل پیل ہو جائے۔ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ آپ یہاں پر ہمارے لیے ہمیں بتایا کریں کہ آنے والے موسم میں یا آنے والے وقت میں کس چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تاکہ ہم اس کو سٹاک کر لیا کریں اور ہم اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی پلاننگ کر لیا کریں۔ اور کہا اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر آپ معاذ اللہ استغفر اللہ اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لے کر آئیں، وہ آپ کی گواہی دے، آپ کے ضامن بنے۔ کوئی کافر کہتا کہ اے محمد میں آپ کو نہیں مانوں گا، آپ میرے سامنے ایک سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے آپ کوئی کتاب لے کر آئیں۔ الغرض اس طرح کے بے سر و پا مطالبات جب آقا نامدار کے سامنے کیے گئے تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، بھائی میں تو اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں تو وہی کام تمہیں بتلاتا ہوں جس کا حکم مجھے میرا رب دیتا ہے، اور میں اتنی بات کرتا ہوں جتنی بات کرنے کا حکم مجھے میرا رب دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ذکر فرمایا پچھلی امتوں کا کہ ان میں سے بہت سے لوگ اس لیے ہدایت کو قبول نہیں کیا، حالانکہ ہدایت ان کے پاس آ گئی تھی، ان کے در پہ آ گئی تھی، قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا دیا۔ یہ قوموں کے اندر عجیب سا مغالطہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی اس حیثیت کو دیکھتے تھے جو بظاہر وہ نظر آتا تھا، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس پر اللہ پاک نے اپنی وحی اتاری ہے، جسے خدا نے اپنے مقام بلند نبوت پر فائز فرمایا ہے، جو اس سے رب کائنات نے بے شمار کمالات اور معجزات عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ وہ پیغمبر کی فضیلت والے پہلو پر نگاہ نہیں کرتے تھے، ان کی مثلیت اور برابری والے پہلو کو دیکھتے تھے، جس کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد
سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ کہف، سورہ کہف کے اندر 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کی احادیث پاک کے اندر بہت سے فضائل کا بیان ہوا، میں صرف 2 کا ذکر کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اسے اپنا معمول بناتا ہے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو درمیان کا پیریڈ ہے وہ اس کے لیے ایک نور کا پیریڈ بن جاتا ہے۔ اصحاب کہف، اس سورت کے اندر بنیادی طور پر 3 واقعات کا بیان ہوا۔ ایک اصحاب کہف کا، دوسرا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی باہم ملاقات کا، اور تیسرا حضرت ذوالقرنین کا۔ اسی طرح اس میں 3 مثالیں بھی بیان کی گئی۔ جہاں تک اصحاب کہف کا ذکر ہے، یہ زمانہ قبل مسیح غالباً کا ذکر ہے کہ ایک دقیانوس نام کا بادشاہ تھا جو شرک پر تھا، اور جو شخص بھی شرک سے ہٹتا تھا اور توحید یا صحیح عقیدہ سیاح پر آتا تھا وہ اسے قتل کرنے کی دھمکی دیتا تھا۔ یہ 6 یا 7 نوجوان تھے جو عقیدہ توحید پر تھے، اور اپنے دین کے تحفظ اور اس کو بچانے کی خاطر یہ لوگ اپنے شہر سے نکلے تاکہ بادشاہ کے ظلم سے بچیں اور اپنے دین پر قائم رہیں۔ یہ ایک غار کے اندر آئے اور غار کے اندر آ کے پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب پر نیند طاری کر دی، اور 300 سال سے بھی کچھ سال اوپر یہ لوگ وہاں پر سوئے رہے، اور رب کائنات کے حکم سے ہر 6 ماہ کے بعد ان کا پہلو بدل دیا جاتا تھا، اور سورج ان کی خاطر اپنا رخ اور زاویہ بدل کے جاتا تھا تاکہ ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ اور بڑی ایمان افروز بات یہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ جب یہ لوگ اپنے غار کی طرف جا رہے تھے، رستے میں ایک کتا بھی ان کے پیچھے ہو گیا۔ انہوں نے اس کتے کو دھتکارنا چاہا مگر وہ کتا لگاتار ان کے پیچھے لگا رہا۔ جب یہ لوگ غار میں سو گئے تو وہ کتا جو ان کے غار کے باہر بیٹھا تھا، جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ اپنے بازو پھیلا کر غار کے دہانے پر بیٹھا تھا، اس پر بھی نیند طاری ہو گئی۔ اور ہر 6 ماہ کے بعد جب ان کی کمر بدلتی تھی، حکم الہی سے اس کی بھی کمر بدل جایا کرتی تھی۔ یہ بات بڑی ایمان افروز ہے کہ اللہ کے جو نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ جب کوئی چمٹ جاتا ہے اور ان کی راہ پر چلتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ کرم جو ان پہ ہوتا ہے اس کا فیضان ان کے ساتھ جو متصل اور ان کے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان پر بھی وہ کرم فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہوا۔ مختصراً یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا کہ کوئی ان سے زیادہ اللہ رب العزت کے بارے میں جاننے والا، علم رکھنے والا ایک شخصیت موجود ہے۔ جب انہیں یہ علم ہوا، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ مجھے ان کا پتہ بتا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں تاکہ ان سے جا کر علم حاصل کروں اور ان کی سنگت میں بیٹھوں اور فیضیاب ہوں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ان سے فرمایا، اور یہ کسی شخصیت کے ایڈریس کے حوالے سے بڑی ایک عجیب اور انوکھی مثال ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ایک مچھلی لے لیجئے، اسے بھون کر پکا کر اپنے ساتھ رکھ لیجئے، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے تو آپ وہاں جا کے ڈھونڈیے گا، میرا وہ بندہ، خاص بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریق پر مچھلی بھون کر اس کو رکھ لی، اور وہ اپنے شاگرد حضرت یوشع کے حوالے کر دی اور ان سے کہہ دیا کہ جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو مجھے خبردار کیجیے گا۔ ایک مقام آیا جہاں پر 2 دریا آپس میں مل رہے تھے، اس مقام پر وہ مچھلی وہ جو بھنی ہوئی تھی اس میں جان آئی، وہ تڑپی اور تھیلے کے اندر سے باہر کود کر دریا میں چلی گئی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون کو شیطان نے اس بات سے بھلوا دیا اور وہ حضرت موسیٰ کو خبر نہ کر سکے۔ تھوڑی دور چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ کا احساس ہوا، اور آپ نے یوشع سے کہا یوشع وہ مچھلی لاؤ۔ انہوں نے اس کو مان یاد آ گیا اور کہا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ مچھلی تو فلاں مقام پر زندہ ہو کر دریا میں کود گئی تھی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ واپس اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس آئے
اور عین وہی جگہ جہاں دو سمندر مل رہے تھے، فوجدا عبدا من عبادنا، انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے خاص بندے، جس کا تفسیروں میں مفسرین نے نام حضرت خضر لکھا ہے، اس بندے کو پا لیا۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا، اسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خاص رحمت دی تھی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے ہم نے اپنی جناب سے خاص علم سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ میں آپ کی سنگت میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تم میرے پاس رہ کر صبر نہ کر سکو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں صبر کروں گا۔ طے پایا کہ آپ کسی کام کے بارے میں پوچھیں گے نہیں۔ پھر وہ 3 واقعات کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے کہ کیسے وہ ایک کشتی پر بیٹھے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا، اس کے پھٹے میں سوراخ کر دیا۔ آگے وہ جاتے ہیں، وہاں پر ایک بستی والوں کے پاس قیام کا ارادہ کیا، انہوں نے آپ کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا، مگر جب وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک دیوار جو ٹیڑھی ہوئی کھڑی تھی اور گرنا چاہتی تھی، آپ نے اس کو گرا کے دوبارہ تعمیر کر دیا۔ اور تیسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان واقعات پہ خاموش نہیں رہ سکے تھے اور ہر ایک پر پوچھا تھا۔ جب یہ تیسرا موقع آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے پیچھے حکمتیں کیا تھیں۔ جس کشتی کے پھٹے میں نے سوراخ کیا تھا، وہ اس لیے کیا تھا کہ دریا کے پرلے کنارے بادشاہ کے کرندے کھڑے تھے جو ہر صحیح سالم اچھی کشتی کو اپنے قبضے میں کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان کو سوراخ کر دیتا ہوں تاکہ ان کی کشتی بچ جائے۔ اور جس دیوار کو ہم نے گرایا وہ 2 یتیم بچوں کا گھر تھا، ان کا والد نیک اور صالح اللہ کا ولی اور نیک آدمی تھا، ان کا خزانہ وہاں دفن تھا، بستی والے بھی مروت تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگر دیوار گر گئی، خزانہ ظاہر ہو گیا، بستی والے یتیموں کا حق کھا جائیں گے۔ میں نے دیوار بنا دی تاکہ جب بچے بڑے ہوں گے تو ان کو خبر ہو جائے گی اور یہاں سے نکال لیں گے۔ اور جس بچے کو میں نے قتل کیا وہ اس لیے قتل کیا کہ وہ علم الہی میں انتہائی بدبخت لکھا ہوا تھا اور کافر تھا، اور اس کی حرکات کی وجہ سے اس کے ماں باپ جو نیک اور صحیح الایمان تھے وہ بھی اپنے ایمان سے ہٹ جاتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے حکم سے میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اللہ ان کو اور بیٹا دے دے گا اور ان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے، مگر اس کا کچھ حصہ چونکہ اگلے پارے میں آتا ہے، اس لیے ہم اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے پارے میں کریں گے۔ اس واقعے حضرت موسیٰ اور خضر سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے نیک اور صالح بندے جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہو، اپنی خاص رحمت سے نوازا ہو، ان کی سنگت میں جانا، ان کے پاس بیٹھ کر کچھ سیکھنا، یہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا انعامدار علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا، وحب من یحبک، اور ہر اس شخص کی محبت آپ سے مانگتا ہوں اے اللہ جو آپ سے محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنا الی حبک، اور میں آپ سے ہر اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ صالحین کی صحبت اختیار کرنا یقیناً یہ انسان کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کے حوالے سے بڑی مددگار ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔